बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद का मामला बदस्तूर फंसा हुआ है। दोनों प्लेयर्स, दोनों टीमें भरपूर कामयाबी के दावे कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंकशाफ किया और वो ये है कि सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुल गई हैं, वोट ख़रीदे जा रहे हैं और PTI के कुछ MNAs भी गैर हाजिर हैं, लापता हैं। उनको अगवा किया गया है या कहाँ रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो तहलका खेज़ खबर है वो है स्पीकर पंजाब असम्बली हुक्मरान जमात की इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो काफ़ी आगे तक चले गए और उसके बाद फिर आज एक बयान भी जारी किया गया। उसके भी ज़रा देखेंगे क्या सूरत हाल है। तहरीक अदम एतमाद का मामला फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत का एक खाका पेश कर दिया, मंसूबा पेश कर दिया है कि जनाब कौमी हुकूमत बनाई जाए, 5 साल के लिए हो। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये मुलाकातें, ये डिले, ये आहिस्ता आहिस्ता, कभी ये एक बात, कभी वो बात, कभी इत्तेहादी जमातें फ़लाँ से मिल रहे हैं, तो इसमें सारे सियासी मंजरनामे में एक जमात माइनस होती हुई नज़र आ रही है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी -1 फार्मूले पर ये सब लोग मिल बैठ के काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठा के बाहर रख दिया जाए, क्या ये इतना ही आसान है? ये है असल वो बात जो कि समझने की है। वज़ीर आज़म इमरान खान लगता यह है कि उनको मालूम हो चुका है, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि कुछ होने वाला है और वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, नाकाम हो, और नाकाम होने के बाद उन्होंने क्या करना है और कामयाब होने के बाद क्या करना है, ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। ज़रा शहबाज शरीफ साहब का शॉर्ट सुनिए, आज उन्होंने क्या कहा। कि हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो एक स्टेट सेट हो जाएगी। 5 साल वो कहते हैं कि हुकूमत बने, कौमी हुकूमत। दोबारा सुनवाता हूँ कि 5 साल हुकूमत बने और इमरान खान साहब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना, ज़ाहिर है उन्हीं की अपोजिशन हो रही है। दोबारा सुनिए ज़रा तसल्ली से, एक एक लफ्ज़ सुनिए। कि हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो अच्छा, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात। पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फिर ज़रा हम भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा डालेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है 5 साल। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये 5 साल की हुकूमत, उसमें आप लोग नहीं होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये इसका कोई आइनी तकाजा भी है, कोई आइन में दर्ज है कहीं कि इस तरह की 5 साल हुकूमत, अवाम भी एक साइड पे जाएं, आम इंतखाबात भी एक साइड पे जाएं? ये कौन सा मॉडल है? साहब ये मॉडल तो खैर शहबाज शरीफ साहब का इन्वेंटेड है, और ये बुनियादी तौर के ऊपर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मावराए आइन सेटअप जो है वो क्रिएट किया जाए, और ये कह रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो इलेक्टेड वोटों के ऊपर ना हो। तो वोट को इज्जत दो का जो इनका नारा था उसको तो इन्होंने दफन कर दिया। अब उसके बाद ये क्या, इनके अगर आप चेहरा देखें तो एतराफ़ शिकस्त इनके माथे के ऊपर लिखा हुआ है। इमरान खान को चूंकि हम शिकस्त नहीं दे सकते वोटों से, लिहाजा ये कह रहे हैं कि हम सारे मिल जाएं और इलेक्शन ही ना करें ताकि अवाम को बाहर कर दें, इमरान खान को और अवाम को इस निज़ाम से बाहर कर दें और हम मिलके पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करें। ये कहाँ से ये निज़ाम, ये शेख सुन्नी का ख्वाब तो हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। और इस तरीके से शहबाज शरीफ ने आज ये बयान दिया है, एक तो उन्होंने एतराफ़ शिकस्त किया है, दूसरी तरफ देखिए जब भी कोई MNA हलफ उठाता है वो आइन से वफादारी का अहद करता है।
تو شہباز شریف صاحب نے اپنے آئین کو اپنے حلف کو توڑا اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 کو دعوت دی. یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے ہم آئین کو سبوتاج کر دیں, آئین کو ختم کر دیں اور ایک ماورائے آئین سیٹ اپ کریٹ کیا جائے جو سیدھا آرٹیکل 6 کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور میری نظر میں اسپیکر صاحب کو, اس کے ساتھ سپریم کورٹ کو, اور میں تو کہوں گا سپریم کورٹ بار کو, پاکستان بار کونسل کو بھی اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح کے ماورائے آئین سیٹ اپ کی کوئی گنجائش پاکستان میں ہے, اور اگر یہ مطالبہ لیڈر آف اپوزیشن کر رہے ہیں تو کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اور ان کو اپنی اور آرٹیکل 63 کے تحت کی نشست جو ہے وہ خالی قرار دینی چاہیے اس بات کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. آصف زرداری صاحب کا بھی ایک شاٹ ہے, وہ بھی سنوائیں جی ذرا اس سے متعلق. جی ذرا تلاش کر کے رکھیں. چوہدری صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ فہد چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت عدم اعتماد اور حکومت کا اعتماد وہ کہاں ہے, اور جو سندھ ہاؤس میں بوریوں کی نوٹوں کی وہاں ایک بڑے پیمانے پر ٹرک لوڈ لائے گئے ہیں اور ایک سرکاری حیثیت میں ایک خاص جہاز میں وہاں سے بھر کے کراچی سے لے کے ادھر آئے ہیں, اور آپ کے کچھ ممبران کو بھی وہاں وہ جس کو پنجابی میں کہتا ہے تاڑیا ہے, تو یہ تو کوئی اور ہی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. تو یہ ایک تو یہ ماورائے آئین شہباز شریف میں مطالبے ہیں, دوسری طرف یہ مارشل لا کو دعوت دے رہے ہیں, تیسری دفعہ لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کو یہ غیر قانونی یعنی رشوت اور بدعنوانی سے اکٹھے کیے ہوئے پیسوں کے ذریعے, لوٹ مار کے پیسے کے ذریعے ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں. آر یو اویئر آف آل دیز ڈیولپمنٹس؟ یہ تو اعتراف ہو گیا نا. آج تو شہباز شریف نے یہ کہہ کر کے کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی ظاہر ہے وہ تو آئینی پروسیس ہے, اب ان کو اس کے اوپر بھی یقین نہیں ہے. انہوں نے گھوڑوں, خچروں اور گدھوں کی خریداری کا جو بازار برپا کرنے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہو گیا. اب اس کو جو ہے یہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. لگتا یوں ہے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب نہیں ہوگی, اور تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد الیکشن میں بھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں جیت سکتے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے اور ماورائے آئین ایک اقدام کر کے بنیادی طور کے اوپر تو وہ مارشل لا کی دعوت دے رہے ہیں اور آئین جو ہے اس کو سبوتاج کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو میری نظر میں تو ایک انتہائی ایک قدم ہے. اور اس پہ یقیناً جو سپریم کورٹ ہے اور اسپیکر ہے ان دونوں آفیسز کو اس کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب جی سنائیے گا شاٹ. یہ سب پارٹیاں مل کے بیٹھیں گی, مائنس سلیکٹڈ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت جلد میں باہر نکالوں گا, بہت جلد باہر مائنس سلیکٹڈ. یہ زرداری صاحب نے بھی بات کی 8 مارچ کو, اور آج بات کر دی ہے شہباز شریف صاحب نے. فواد چودھری صاحب ساری بات مختلف ہے. وہ تو دیکھیں جی, اگر وہ کہتے ہیں ساری پارٹیاں مل کے پارٹی کی جدوجہد کریں اور الیکشن لڑ لیں اور یہ عدم اعتماد لیں, یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیسز ہیں, ان میں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں, آپ ایک منڈی نہ لگائیں اور لگائیں وہ لیکن شہباز شریف تو انکانسٹیٹیوشنل پروسیس کی بات کر رہے ہیں, وہ مختلف بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک لگتا یوں ہے کہ زرداری اور شہباز شریف دونوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ الیکشنز میں ان کی باری نہیں آنے والی, اور یہ جو ایک سیاسی بونے ہیں انہوں نے اکٹھا ہو کر ایک عوام کے خلاف ایک نئی سازش رچانے کی ایک کوشش کی ہے. اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حیثیت انہوں نے اپنی آشکار کی ہے, اس کے علاوہ اس سے کچھ نکلنا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں آئین اور آئین ساز ادارے مضبوط ہیں اور کوئی ادارہ بھی اس وقت آئین سے باہر جانے کی خواہش بھی نہیں رکھتا, اور ایک مکمل نظام کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں جس میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے اس طرح کی گفتگو. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ذرا ہم خود بھی اس خبر کے پیچھے جو چھپی ہوئی خبریں ہیں ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. چودھری صاحب, شہباز شریف صاحب کا شاٹ دوبارہ سنواتا ہوں اور اس کے بعد ذرا ہم بھی اپنا ان پٹ دیتے ہیں. سنائیے گا جی دوبارہ. کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے جو 5 سال مل کر
سر جوڑ کر شبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پسینہ بہائے اس ملک کے خدمت کرے 5 سال، اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیٹ سیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر تو چوہدری صاحب یہ کیا مطالبہ ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی جو پارٹی تقریباً 2 کروڑ ووٹ لیتی ہے اس کو آپ باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایک وہ پاپولر ویو کو رائڈ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ان کی وہ مقبولیت ہو، لیکن کم بھی نہیں ہے کسی سے۔ اس کے بعد آپ یہ مطالبے کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ جو عدم اعتماد کا یہ جو ڈرامہ تھا، یہ اصل میں یعنی عمران خان کی پاگ اتار کے اپنے سر پر پہننے کا پروگرام ہے، اس سے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ میرا خیال ہے چوہدری صاحب، یہ ماڈل ہے جس طریقے سے پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے گھیرا تھا نا، دونوں جماعتوں نے مل کے پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت، یہ اسی طرح کی کوئی خفیہ واردات کرنے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکال دیں، یعنی کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات میں جو پارٹی جیتتی ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، وہ پھر حکومت سازی ہے، پورا ایک پروسیجر ہے، اور ہمارا آئین اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ اب یہ جو قومی حکومت ہے، اس کا خاکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے ان کے پاس۔ وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور تحریک عدم اعتماد لا کے اس کو کامیاب کروایا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہو، صوبے میں وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں اور باقی ان کے ساتھ ہوں۔ گورنرشپ ایم کیو ایم کی ادھر دی جا رہی ہے، ایم کیو ایم کو دی جا رہی ہے سندھ کی گورنرشپ، پنجاب میں گورنر پیپلز پارٹی کا ہو، خیبر پختونخوا میں بھی گورنر یہ اپنا لے کے آئیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، بلوچستان میں بھی ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے اور وہاں پہ بھی گورنر بھی تبدیل کریں گے، وزیر اعلیٰ بھی تبدیل کریں گے، اور سب سے آخری جو ہے وہ ہوگا ایوان صدر، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ دوبارہ ایوان صدر میں پہنچیں گے اور صدر مملکت بن جائیں گے، اور اس میں مائنس ہو گئی پاکستان تحریک انصاف، باقی سب اس میں سیٹ ہو جائیں گے، اور پھر صورتحال چونکہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اتنی بڑی جماعتیں ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی سکتی ہیں، اور پھر فورن ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے حالات خراب ہو جائیں، اور یہ جو 25 مارچ اور 27 مارچ کو ڈی چوک میں آنا ہے سب نے، اور اس میں بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، پھر پارلیمنٹ کو ہی استعمال کیا جائے۔ اگلی بات یہ ہے ظاہر اس کا راستہ نکالیں گے کہ پارلیمنٹ ہی کے ذریعے ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، اور وہ ایمرجنسی کا نام ہوگا معاشی ایمرجنسی، اور یہ پھر سارے مل بیٹھ کے معاشی ایمرجنسی کے نام پہ کریں گے، معیشت بہتر کریں گے، اور کون کون کرے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز، مساق معیشت جس کو کہتے ہیں، کون کون کرے گا؟ مساق جمہوریت کے تمام پلیئرز مائنس پی ٹی آئی، اور وہ جماعتیں جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اقتدار میں ہیں اور سسٹم پہ وہ قابض ہیں، شکنجے میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نیا پلان لے کے آئے ہیں تحریک عدم اعتماد کے بعد کا، یا پھر حالات کسی اور طرف لے کے جائیں گے؟ چودھری صاحب نہیں، اس کا تو آپ کو میں نے پہلے کہا ہے، بالتفصیل بتایا تھا کل، کہ یعنی وہ آپ کی ہماری ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کرتے جی کہ جب مریخ اور زحل جو ہے ان کا کنجکٹ ہے، تو یہ خون خرابہ، مارا ماری، تصادم، تشدد، دہشت گردی اور وائلنس جو ہے اس کا دورہ ہو سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ فوج کے حوالے ملک کو کرنا پڑے گا، یا ملٹری ٹیک اوور، یا مارشل، یا اس کا کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے یہ مجرم ہیں جو لوگ ایسی صورتحال پیدا کریں گے اور جو جمہوریت کو ختم کرائیں گے، اور جو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کو باہر رکھیں گے۔ بھئی کس کچھ میں رکھو گے تم؟ تو وہ کہتے ہیں نا، Who are you؟ تو چوہدری صاحب یہ کمال ہے۔ ذرا اس کو دوبارہ تھوڑا سا اس کی پرتیں کھولتے ہیں نا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ ایک انٹرویو دیا ہے، اس کی تفصیلات مزید بھی آ جائیں گی، اور وہ بڑے کیا کہنا چاہیے کانفیڈنٹ کے ساتھ ایک پلان، ایک سٹیج تیار کر رہے ہیں 5 سالوں کے لیے۔ اس میں یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تھرو پارلیمنٹ۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں
آپ ستاروں کی زبان میں بات کر رہے ہیں، میں ذرا پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، اور میرے جو دو مین ستارے ہیں وہ شمس و قمر ہیں. وہ کیونکہ سورج اور چاند جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دنیا رات کو چاند ہوتا ہے اور دن کو سورج چمکتا ہے. ایک کیا کہنا چاہیے گرمی فراہم کرتا ہے تپش، دوسرا چاند جو ہے وہ ٹھنڈک فراہم کرتا ہے. چاند خاموش رہتا ہے کیونکہ رات کو وہ نمودار ہوتا ہے، دن کو ہوتا تو ہے لیکن نظر نہیں آتا. سورج جو ہے وہ دن کو نظر آتا ہے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، لیکن رات کو وہ نظر نہیں آتا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا اور چاند بھی کبھی غائب نہیں ہوتا. اگر وہ ادھر نظر آ رہا ہے خطے میں تو دوسرے خطے میں نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ شمس و قمر جو ہیں یہ ہیں اصل معاملات. آگے یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا چوہے صاحب، یہ چاہ رہے ہیں کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ فساد کی طرف جایا جائے، اور جب فساد ہو، صورتحال بے قابو ہو، 25 مارچ کو پی ڈی ایم، کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک کال آئی اور اپوزیشن کو ایک میسج کیا دیا، انہوں نے بہت ہمبل وے میں وہ اپنا احتجاج آگے لے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آج چوہے صاحب ڈپٹی کمشنر آفس میں اپلیکیشن دے دی ہے 27 مارچ کے جلسے کے لیے. اب اس میں ایک فریق کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سینس کر لینی چاہیے کہ اپوزیشن ہر صورت میں کیوس چاہتی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم، ان کو ذرا اپنے وہ کہنا چاہیے 14 طبق روشن رکھنے چاہیے. اگر انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور فلیکسیبلٹی نہ دکھائی اور جھکنے سے انکار کر دیا، پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں، تو پھر چیزیں ان کے ہاتھ سے بھی چوہے صاحب نکل جائیں گی. 27 مارچ کا یہ تقریریں ٹھیک ہے آپ رائٹ لیفٹ پہ مختلف شہروں میں کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ڈی چوک میں خود ہی موقع دیا ہے. اب ڈپٹی کمشنر اگر پی ٹی آئی کی تحریک اپلیکیشن منظور کرتا ہے، پی ڈی آئی کی نہیں کرتا، تو پھر بھی تصادم ہے. تو یہ تصادم کی طرف تو پھر دونوں فریق جا رہے ہیں نا. نہیں، پہلے وہ نوٹوں کی بوریاں تو برآمد کریں، جو بھوکے رنگے ان کو ہی دے دیں ہم. جی ذرا عمران خان صاحب کا شارٹ سنوائیں جی. وہ سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے. یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس. ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آ جائے. کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں. ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے چوہے صاحب، سندھ ہاؤس، پنجاب ہاؤس، بلوچستان ہاؤس، خیبر پختونخوا ہاؤس، یہ باقاعدہ طور پہ آباد ہو چکے ہیں. اور سندھ ہاؤس میں سندھ پولیس، خیبر پختونخوا ہاؤس میں خیبر پختونخوا پولیس، بلوچستان ہاؤس میں بلوچستان پولیس، یہ ان کے کنٹرول میں ہیں. اور سندھ ہاؤس کہتے ہیں کہ وہاں پہ نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اب اس کو ڈسکلوز کب کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، یہ اب ان کی مرضی ہے. لیکن جو صاحب یہ نوٹوں کی بوریاں تو اپنی جگہ، لیکن فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بچائے گی. سنائیے جی. پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ 3-4-5 مہینے پہلے الیکشنز ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. ہماری چیزوں کا اور بہترین حل کرنے اور خیال کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح روایتی طور پہ سندھ آگے آئے گا. آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی آپ کو وے آؤٹ دے گی اس میں؟ پیپلز پارٹی کے نون لیگ نے بھی ہمیں وے آؤٹ ہمیشہ دیا ہے، ہم نے پیپلز پارٹی بھی وے آؤٹ دے گی. سندھ کی روایت ہے، میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے ہم لوگ بڑا صاحب یہ کہہ رہے عدم اعتماد کی تحریک ہے یا جو بھی ہے، جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو فلاپ ہے. پیپلز پارٹی وے آؤٹ دے گی چوہے صاحب. جناب جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی وفاداریاں خریدنی ہے. اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ایک جلسے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے نوٹوں کی بوریاں لوڈ کر کے جہاز میں لے کے آئے ہیں سندھ سے،
اور کچھ ایم این اے جو ہے 12 کے قریب ایم این اے جو ہے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، یا ان کو پہلے ہی بند کر لیا سندھ ہاؤس میں یا کسی اور جگہ، اور ان کو پیسے دینے ہیں اور ان کو ان کا رابطہ اور دوسری دنیا سے بند کرنا ہے. اور اگر یہ ان کے ارادے ہیں تو نہ عدم اعتماد کی نوبت آئے گی جو روز آپ کہہ رہے تھے، نہ یہ بیل منڈے چڑھے گی، اور سندھ حکومت جو ہے اس کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. یہ تو اتنا بہت بڑا غدر مچے گا کہ یہ خواہ مخواہ حکومت کو گرانے کے بجائے اپنے آپ کو بچانے کے ان کو ضرورت پڑ جائے گی. لہذا واڈا صاحب تو اپنے پتہ نہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک قومی سطح کا جرم ہو رہا ہے. اور رائٹ یعنی سیکریٹریٹ کے بھی سامنے، میریٹ جو اس کے سامنے، آپ کو پتہ ہی ہے جگہ یہ کون سی ہے؟ جی ہاں، ساری ججوں کی کالونی ہے. ہاں جی، جج صاحبان بھی ادھر سے ہی جاتے آتے ہیں. ہاں جی، ادھر سے جاتے ہیں. بالکل سندھ ہاؤس کے سامنے تماشا لگا ہوا ہے. جی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو دعوے تھے کہ یہ کوئی سیاسی طور پر حکومت کو نکالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ غلط ثابت ہوئی ہے. پیسوں کے ذریعے لوگوں کی وفاداریاں خرید کے عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، اور یہ اٹ ول ناٹ ہیپن. ٹھیک ہے جج صاحب، اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ واپس ذرا قومی حکومت، جج صاحب اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں بالفرض تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، یا اس سے پہلے کوئی کیوس پیدا کر دیتے ہیں، تو پارلیمنٹ تو برقرار رہے گی. تو کیا یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے راستہ نکالیں گے؟ یہ سارے پروسیجر کا، قومی حکومت کا 5 سال کا کوئی ایمرجنسی نافذ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب، چوہدری صاحب پہلے یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کیا مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں 5 سال کی حکومت، قومی حکومت؟ نہیں، وہ اپنا قومی حکومت کے نام پر شہباز مارچلہ یا شریف مارچلہ لگوانا چاہتے ہیں. شریف مارشل ہمیں 5 سال حکومت دے دو، اور ہماری جو مخالف گورنمنٹ ہے یا اس کو نکالو، اور اس کو ویسے ہی اس میں اس نئے ارینجمنٹ سے ہی باہر رکھو. نام قومی ہے اور جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہے اس کو باہر رکھو. بالکل ٹھیک ہے. یہ کچھ کوئی واٹ از دس؟ یہ تو اب آپ کو ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. چوہدری صاحب آپ مجھ سے زیادہ سینئر. ابھی ایک چودھری پرویز رائے کا بیان چل رہا ہے. جی، سندھ ہاؤس. جی ہاں بالکل، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت، اور ابھی خبر آئی کہ 3 خواتین ایم این ایز ہیں، ان کو سکھر منتقل کیا جانا ہے. اور وہ کس طریقے سے منتقل کیا جائے گا، یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی ادارے اور وفاقی پالیس اسلام یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے. اسی طریقے سے جنگ کون سی ہے؟ آپ آئین اور قانون کے تحت عدم اعتماد موو کرتے ہیں. کرنا تو یہی تھا کہ گورنمنٹ جب تک ان کے 2-3 درجن ایم این اے گرفتار کیے ہوتے، الٹا یہ ان کے اغوا کر رہے ہیں. اس میں چوہدری صاحب ایک بات بتاؤں کہ تھوڑی سی بات آپ کو شاید پسند نہ آئے. یہ گورنمنٹ کو بھی کچھ چاہیے کہ وہ بھی اپنا سٹانس بڑا کلیئر رکھیں. جب آپ مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز آئیں گے اور وہ ملیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے، یا پھر بزدار صاحب سے ملیں گے دوسری جماعتوں کے لوگ، تو پھر یہ سارا کام اسی طرح ہی پھر گڈمٹ ہو جاتا ہے. یا تو آپ ایک اصول بنا لیں، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس بھی ہیں، ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. اور ادھر پنجاب میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلم لیگ نواز کا فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے، وہ اپنے کام کر رہا ہے. اب ساروں نے میدان کھول لیا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 12 ارکان جو ہیں ایم این ایز، وہ سیف کسٹڈی میں ہیں پیپلز پارٹی کے، اور یہ لوگ ہمارے پاس بھی آئے تھے. تو یہ ہے وہ اصل چیز جو کہ دیکھنے والی ہے. نہیں صابر شاکر صاحب، ہاں جی، آپ کریں غلط کام یا میں کروں یا ہم دونوں کریں یا کوئی اور کرے غلط تو غلط ہے. جی ہاں بھائی وہ ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این اے؟ ملاقاتیں چلو انہوں نے کوئی فیورز لینی ہے، کوئی اپنے فنڈ کا مسئلہ ہے یا کوئی ترقیاتی مسئلہ ہے یا کچھ ہے. یہ تو ان کو اب اغوا کر کے سکھر لے کے جا رہے ہیں، اور وہ پہلے جہاز میں لے کے جانے کا سوچا، اب انہوں نے کہا وہاں سے سیکورٹی ذرا دیکھ رہی ہوتی ہے تو اب بائی روڈ لے کے جا رہے ہیں. تو صاحب میرا خیال ہے کہ اغوا کا لفظ تو ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے.
یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی اور منشا شامل ہے. یہ تو اب وہ خود جب باہر نکلیں، کیونکہ اتنے بچے تو نہیں ہیں، دودھ پیتے بچے تو ہیں نہیں. ایم این اے آپ پرویز لائق صاحب کے اس بیان کے بعد یہ تو بہت بڑی گواہی آپ کو مل گئی. ایک سٹنگ پنجاب سب سے بڑی صوبے کی اسمبلی کا اسپیکر جب کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے کل انٹرویو میں کہا تھا ان کے پاس 172 سے بھی کہیں زیادہ، مجھے تو یہ لگا تھا 342 بلکہ 341 یعنی ان کے ساتھ ہے، ایک صرف عمران خان اکیلے رہ گئے ہیں. ان کا جو آج وہ ایک آپ نے خبر کیوں چلائی ہے کیا کہ چودھری پرویز لائی اور پورے خاندان کے تمام لوگ جو ہیں اسلام آباد سے گھر بند کر کے تمام میٹنگ کینسل کر کے لاہور روانہ ہو گئے. خیر ہے اس میں چودھری صاحب یہ ہے، آ جاتے ہیں اس پہ بھی کہ کیا ہو رہا ہے. دن بدن صورتحال بدل رہی ہے. چودھری پرویز لائی صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو بڑا ہی دھماکے دار قسم کا تھا، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ وہ کریز سے بہت زیادہ باہر نکلے، چوکے چھکے لگائے، کیچ کرنے والا کوئی تھا نہیں، اور جب انہوں نے اننگز پوری کر لی تو اس کے بعد خیال آیا کہ نہیں کچھ زیادہ مختاریہ گل تھوڑی جی زیادہ بڑھا دیتی ہے. ذرا سنائیے جی چودھری پرویز لائی صاحب کیا کہہ رہے تھے. گھبراہٹ کے فیصلے، غصے کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں. بندہ ہی گھبرایا پھر رہا ہے اور بغیر وجہ کے پھر رہا ہے. ابھی تو وہی کچھ نہیں. 10 دن رہ گئے، کوئی بات نہیں، بڑا ٹائم. اگر عقل مندی سے کام کرے تو ایک دن بہت ہے. عقل مندی سے کام کریں تو وہ کہتے ہیں چیز ہو سکتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں. زبان اگلا شاٹ سنوائیں جی. اس نے بگاڑ کی ہے، ہر ایک سے بگاڑ کی، حتیٰ کہ اپنے لوگوں سے بگاڑ کی ہے. اتنے بندے اپنے اندر کرائے ہیں. ترین کا کیا مسئلہ ہوا، حلیم خان کا کیا مسئلہ ہوا، اور جو ان کے نیچے ایم پی اے ہے میاں والی سے، اس کا کیا، سبتان کا کیا مسئلہ تھا. اب بھی کہتا ہے کچھ ایم این ایز ملے تو ان کو کہا کہ یہ سارے ٹھیک ہو جائیں، میں نے تو ان سے یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور ان کو نیب کے والے کر دوں گا، ان کو ایف آئی. ایک آپ نے ووٹ لینا، آپ کو تو ہمبل ہونا چاہیے. اس کو تڑی لگانی ہے، دینا ہی کہ نہیں دینا ووٹ کو دے گا. آپ لوگوں کے دل جیتے، آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے اتنی بھاگ دوڑ کی. کمرے کمرے جا رہے ہیں، یہ ٹربل کی نشانی ہے. 90% ان ٹربل، 100% 100% ان ٹربل. مونس لائی کی وزیر اعظم کو یقین دہانی جی سنائیں. چودھری صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے. مونس لائی کی وزیر اعظم کو یقین دہانی سنائیں. سے لائلٹی جا رہی ہے، وہاں سے تو دشمنی آ رہی ہے، جھلکیاں آ رہی ہیں کیسوں کی، دھمکیاں آ رہی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہیں. یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے. وہ گھبرائے تو نہیں ہے. اچھا گھبرائے نہیں بالکل. بس ٹھیک ہے. یہ دوبارہ چودھری پرویز لائی صاحب کا جو میں نے کہا وہ سنوائیں جو آپ نے کٹ کروا دیا. جی ہاں جی. ہماری طرف سے لائلٹی جا رہی ہے، وہاں سے تو دشمنی آ رہی ہے، جھلکیاں آ رہی ہیں کیسوں کی، دھمکیاں آ رہی ہیں. ابھی بھی آ رہی ہیں. ابھی تو وقت پہلے وہ نیب والوں کو کہا انہوں نے پکڑو مونس کو. مونس صاحب نے تو ابھی اناؤنس کیا کھڑے ہو کے اپنی تقریر کے یہی اندر تو ہمیں سمجھ کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ ہیں. یہی تو ہمیں اس کے بعد یہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے. تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ پکڑ دھکڑ، دھمکیاں، تڑیاں، کیا یہ اس وقت مناسب ہے؟ وہ بھائی کسی وقت بھی مناسب نہیں. اگر کسی کے خلاف کیس ہے تو اس کو چھوڑتے کیوں؟ میرا تو موقع بھی یہ ہے جی ہاں، اس کے گلے میں تو رسا ڈالیں. جہاں جہاں کمپرومائز کرتے ہیں وہیں بیڑا گرک ہوتا ہے. قومی خزانہ لوٹا، کمپرومائز کر لو سیاسی وجوہات پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور دوسرا میں تو آپ کو اور پوچھ رہا ہوں، آپ کے چینل پر خبر آئی ہے کہ پرویز لائی اور پورا خاندان تمام میٹنگ کینسل کر کے لاہور روانہ ہو گیا. میں وہی یہاں کیا بلی پڑی ہے لاہور میں، جو یہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی جو بجانی تھی انہوں نے. اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں. ذرا پہلے نیب نے جی آج اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا ہے، اور نیب نے اپنی نیوٹرلٹی کا بتایا ہے، وضاحت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے قومی احتساب بیورو نے بعض میڈیا رپورٹس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ وفاقی وزیر مونس لائی کے خلاف اس وقت نیب میں کوئی انکوائری زیر التوا نہیں، اس لیے مذکورہ وفاقی وزیر کو گرفتار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس ضمن میں نیب کے بارے میں تمام کیا سرائیاں بے بنیاد ہیں. ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے نیب نے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک تحریک اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک نیب
نہ تو کسی کو سمن کرے گی نہ کسی کو نوٹس ایشو کرے گی. یہ نیب نے بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. اب آتے ہیں جج صاحب کہ چودھری پرویز الہی صاحب گئے کیوں, لیکن ذرا پہلے کچھ اگلے ان کے انٹرویو کے حصے سن لیں, اس کے بعد آپ کو سوال کا جواب ملے گا. اگلا سنوائیے گا. جی صاحب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اکٹھے ہو کر اس کو پڑھ جاؤ. سارے لوگوں کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ سارے اکٹھے ہو کے ان کو پڑھ. اب سارے اکٹھے ہو کے جب ان کو پڑھ جائیں گے تو ان کی ضرورت ہوگی روکنے کی. سر اپوزیشن کہتی ہے اور زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو 172 سے بھی زیادہ ووٹوں سے آرام سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر ہیں پورے, نمبر پورے اس سے زیادہ ہیں, اس سے زیادہ ہیں. کتنے زیادہ ہوں گے ان کے پاس؟ اس کی سوچ ہے کسی کی. اتنے بندے اکٹھے کیے جو ہم نے محسوس کیا, جو ہم نے دیکھا ہے, بڑے سرپرائزز آنے ہیں دیکھنا. حکومت بڑے سرپرائز آنے ہیں دیکھنا. 172 نہیں, بہت زیادہ نمبر ہے. بڑے سرپرائز پہلی دے سرپرائز ہے نا, آج پھر اپنا بیان بھیج دیتا ہے. وہ بھی میں پوچھ رہا ہوں, ادھر تو دھیان دے نہیں. وہ بیان بھی جا رہے ہو, وہ بیان بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بیان بھی میرے پاس پڑا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے لاہور شفٹ کیوں ہوئے, تو میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. کوئی کسی کو اکٹھا کرنے نہیں گیا ہے. اگلا سارٹ ساری کینسل کر کے میٹنگز آئے ہیں. اگلا سارٹ تو سنوا دیں. مختلف آفرز ہیں. یہ آفر تو سب سے پہلے زرداری صاحب نے کی تھی کہ بھائی چیف منسٹر ان کو دیں. شہباز شریف صاحب نے بھی آپ کو آفر کی ہے. جی سب نے کی ہے, نون کی, ان کے لوگ بھی کر رہے ہیں. انتظار ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے. حکومت ہو سکتا ہے خود ہی یہ آپٹ کر لے. آپ کو یہ دو چیزیں, چیف منسٹرشپ اور ایک الائنس, الیکٹرل الائنس, ہاں یہ اس میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. اندر یہ پیپلز پارٹی نون لیگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ 1.5 سال پورا کرنا ہے. بالکل 100% انشاءاللہ پورا ہوگا. فوری الیکشن کا کوئی وہ نہیں ہے. بالکل نہیں. اچھا چودھری صاحب, اب یہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک بات کر رہے ہیں, 1.5 سال کی بات کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وزارت اعلیٰ آفر ہو گئی. اس کے بعد اگلی بات ہے, وہ ضامن بھی بتا رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب ہوں گے, ترین گروپ بزدار کو ہٹا کر دم لے گا, عمران خان نے اتحادیوں سے ملاقات میں بات نہیں چھیڑی. وہ سارے گلے شکوے انہوں نے کیے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے چودھری پرویز الہی صاحب اور اسلام آباد سے لاہور شفٹ کیوں ہو گئے. ایک انٹرویو کافی ڈیٹیلز ہیں, اس میں انہوں نے ترین گروپ کے بارے میں بتایا کہ ہر صورت میں وزیر اعلیٰ تبدیل کر کے دم لیں گے. عمران خان نے اتحادیوں سے ملاقات میں بات نہیں چھیڑی, انہوں نے کہا مجھے آفر نہیں کیا, اور لڑکی کی بارات اب آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں دروازے پہ, اور تاخیر ہو گئی ہے, اور اب اتحادیوں کو کہا جا رہا ہے, منایا جا رہا ہے. تحریک انصاف میں اتحادی پارٹیوں کو ضم کرنے کی آفر بھی وہ کہتے ہیں کی گئی. یہ ذرا سنوا دیے گا جی. آپ کو کیا تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کی جماعت کوئی آفر کی گئی ہے کہ ہم میں ضم ہو جاؤ؟ نہیں, وہ تو اکیلے انہوں نے خان صاحب نے کہا مونس کو 4 دن پہلے کہ آپ ضم ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, مسلم لیگ ضم نہیں ہوتی, ہمارا مسلم لیگی ووٹ ہے, ہم کیوں اپنا ووٹ تباہ کریں. یہ کئی لوگوں کی ہے, باپ پارٹی کو کی ہے. یہ وقت ہے ایسے آفر دینے کا؟ یہ نہ سمجھی ہے. اچھا چودھری صاحب, آپ نے یہ بات کی تھی, خبر دی تھی کہ کاف لیگ ضم, اور اب انہوں نے چودھری صاحب نے کنفرم کیا کہ یہ بی اے پی کو بھی کہا, باپ کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ضم ہو جائیں, تو وہ تو انکار ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اب آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ تو میں نے 1 دن پہلے کہا تھا کہ جناب 1 دن بعد آپ کو واضح ہو جائے گا, تو آج جو کل کا انٹرویو ہے اور آج کی وضاحت, ان کو ملا کے پڑھیں, کوئی آپ کو کوئی اس میں فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ان کا آج کا وضاحتی بیان. وہ کہتے ہیں ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں. وزیر اعظم عمران خان ایماندار اور ان کی نیت اچھی ہے. حکومت چھوڑی ہے نہ اپوزیشن جوائن کی ہے. حکومت کا حصہ ہیں, ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا. عوامی مسائل کی نشاندہی آج نہیں کی, پہلے دن سے کر رہے ہیں. اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے تو حکومت کو فائدہ ہوگا. چودھری صاحب اس میں انہوں نے اگین بالکل وہ درمیان میں کھڑے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ ہیں, بالکل ہیں, حکومت کا حصہ اس وقت تک رہیں گے جب تک یہ اناؤنس نہیں کر دیتے. لیکن سب سے زیادہ جو ملاقاتیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ کی ہو رہی ہیں وہ زرداری صاحب سے ہو رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہو رہی ہیں, PMLN سے ہو رہی ہیں, ترین سے ہو رہی ہیں, علیم سے ہو رہی ہیں. تو سارا جو اینٹی لابی ہے
جو تحریک عدم اعتماد لے کے آئی ہے سب سے زیادہ ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک ابھی بھی معاملہ کلیئر نہیں ہے اور یہ میچ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا. چلے میں آپ کا خیال ہے کلیئر نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کلیئر ہے. عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے اور اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے جو مطالبات ہیں یا آپ کی جو ریزرویشنز ہیں وہ ایڈریس ضرور ہوں گی, لیکن یعنی کوئی اس کا اتنی دور اور نہ معاملات کو لے کے جائے. تو آپ نے دیکھا کہ رات انٹرویو چلا ہے جس سے ہر طرف ہاہاکار مچ گئی. اس کا مطلب تو یہ تھا انٹرویو کا کہ گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے, اپوزیشن چھا گئی ہے, آ گئی ہے. ان کے پاس سے تو 342 میں سے 341 ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جج صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی سلسلے کو, اسی گفتگو کو کل یہیں سے شروع کریں گے, کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو اتحادی جماعتیں آئیں اور اعلان کر دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.